अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ईरान की जानिब से अमरीकी शराइत को मुस्तरद कर दिया गया है, ख़ास तौर पर अबनाए हरम्स को जो खुलवाने की शर्त रखी गई थी। और ये जो शराइत थी, जो प्रपोजल्स थे, वो पाकिस्तान के ज़रिए शेयर किए जा रहे थे। बहरहाल इन शराइत के मुस्तरद होने के साथ ही खलीजी ममालिक में एक बड़ी जो तबाही है वो आन पहुंची है। ख़ास तौर पर यूएई में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से एक अलर्ट भी जारी किया गया है और एक स्टेटमेंट भी दी गई है। और इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर कोई एडवेंचर करता है अमेरिका ईरान पर, चूंकि अब तो शराइत भी मुस्तरद हो गई हैं और अमेरिका की डेडलाइन में भी कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, तो इस एडवेंचर की शक्ल में ईरान तो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं होगा। बहरहाल खलीजी ममालिक में इतनी बड़ी तबाही आएगी कि बड़े अरसे के लिए वहां पर जिंदगी का जो तस्वुर है, जिंदगी का जो खात्मा है, वो हो जाएगा। इस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि यूएई में इस वक्त कैसे जो आसाब हैं वो बेकाबू हो गए हैं। और ईरान ने आज एक और बड़ा जो अटैक है वो यूएई पर किया है और इस अटैक से अमेरिका और यूएई दोनों को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। खास तौर पर अमेरिका की असलहा साजी में कुछ जो प्रोडक्ट्स थी वो यूज़ होती थी, लेकिन अब वो प्रोडक्ट्स अमेरिका यूएई से हासिल नहीं कर पाएगा। इस पर कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा जी। साथ साथ आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी देनी है और ये खबर है कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान को कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स जो हैं वो दी जा रही हैं। एक तो ईरान की जानिब से तारीफ़ें ज़रूर की जा रही हैं पाकिस्तान की कि बड़ा मुस्बत रोल है। बहरहाल अब कुछ अट्रैक्टिव फाइनेंशियल जो ऑफर्स हैं वो ईरान की जानिब से दी जा रही हैं। ये ऑफर्स क्या हैं और क्या पाकिस्तान इन ऑफर्स पर लब्बैक कहकर बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकता है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। साथ साथ ट्रंप की जानिब से आज फिर मजीद कुछ गुफ्तगू की गई है और जब भी ट्रंप गुफ्तगू करता है तो वो अपने पांव पर ही जो कुल्हाड़ी है वो मारता है और आज भी ट्रंप ने गुफ्तगू करके यही काम किया है। इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि ईरान ने आज कतर के जो 2 जहाज हैं वो अबनाए हरम से गुजरने की इजाज़त दे दी है। अब ये बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि कतर वही मुल्क है जहां से पहले अमरीकी जो बेसिस हैं वहां से जो अटैक्स थे, जो हमले थे, वो ईरान पर किए गए। लेकिन जब कतर ने इस पूरी जंग से विड्रॉ किया और जो अमरीकी फौजी थे उनको भी निकालने का जो फैसला है वो किया और बेसिस इस्तेमाल नहीं होनी दी और ये रिक्वेस्ट की ईरान से कि अब चूंकि वो इससे विड्रॉ कर चुके हैं, वो पीछे हट चुके हैं, कोई अटैक नहीं होगा, तो इसलिए ईरान भी अटैक ना करे। जिस पर ईरान की जानिब से ये एक मुस्बत रिस्पॉन्स है। ईरान ने ये कह तो दिया था और इवन के अटैक्स भी उसके बाद कतर के ऊपर नहीं किए गए, लेकिन अब ये एक और मुस्बत कदम है जो कि ईरान की जानिब से उठाया गया है और अबनाए हरम्स खोला गया है कतर के लिए भी और 2 जो जहाज हैं वो कतर के गुजरने दिए गए हैं। बहरहाल जी ये बड़ा स्मार्टली इस वक्त ईरान की जानिब से प्ले किया जा रहा है, ख़ास तौर पर बयानिए की जंग में और आलमी लेवल पर बयानिए की जंग में। और इससे एक और बयानिया बनाने में ईरान जो है अमेरिका के अगेंस्ट इस तरह से कामयाब हो गया है कि ईरान ने यह कहा था कि जो भी हमारे मुखालफीन हैं या जो भी अमेरिका के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, उनके लिए अबनाए हरम्स बंद है, बाकी किसी के लिए अबनाए हरम्स बंद नहीं है, उनके जो जहाज हैं वो गुजर सकते हैं। तो अभी ये जो डेवलपमेंट हुई है, कुछ देर पहले ही ये डेवलपमेंट हुई है, इससे एक और मुस्बत ये पैगाम दिया है कि जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे, जो हमें मिटाना नहीं चाहते, तो अबनाए हरम्स उनके लिए खुला है। हाँ, मजीद कुछ जो शराइत हैं वो ईरान की जानिब से ये लगाई जा रही हैं कि फी जहाज $2 मिलियन जो हैं वो लिए जा रहे हैं बतौर फीस के या बतौर टैक्स के। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो हुई है। बहरहाल दूसरी तरफ पाकिस्तान के जरिए जो प्रपोजल्स पहुंचाए जा रहे थे ईरान को, इन प्रपोजल्स की कुछ तफसीलात भी सामने आई हैं। बहरहाल ईरान की जानिब से जो ये प्रपोजल्स हैं इनको भी मुस्तरद किया गया है और जो मौक़िफ़ है वो ये अपनाया गया है कि अबनाए हरम्स को खुलवाने की जो बात की जा रही है कि फौरी तौर पर अबनाए हरम्स खुलवाया जो है वो ईरान खोल दे और फिर उसके बाद दूसरी तरफ से हमले बंद हो जाएंगे, जंग बंदी हो जाएगी और 15 से 20 दिन के अंदर मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दी जाएगी। तो ये बुनियादी तौर पर शराइत रखी जा रही थी। तो इस पर ईरान ने ये जवाब दिया
کہ اگر آپ کی ہم شرائط مانتے ہوئے آبنائے حرمز کو کھول دیں اور 15-20 دن دے دیں امریکہ کو، تو اس دوران امریکہ خود کو ریوائیو جو ہے وہ اس طرح سے کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ دوبارہ تازہ دم ہو کر جو حملے ہیں وہ ایران پر شروع کر دے گا، اور آبنائے حرمز کھولنے سے بھی اس کو ایک ریلیف یہ ملے گا کہ جو اس وقت اچھا خاصا معاشی طور پر امریکہ کے اوپر جو پریشر ہے وہ آ رہا ہے، کیونکہ آئل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، اور یہ صرف امریکہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہی اس کا جو پریشر ہے، معیشتوں پر جو پریشر ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے، تو وہ پریشر بھی ریلیز ہو جائے گا، اور پھر یوں کیا ہوگا کہ 2-3 مہینے مل جائیں گے، اور ان 2-3 مہینوں کے اندر امریکہ پورا یہ زور لگائے گا کہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کیا جائے۔ اس لیے اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو، تو ایسا نہیں ہوگا کہ عارضی طور پر سیز فائر اور عارضی طور پر جنگ بندی ہو اور اس دوران ہم آبنائے حرمز کھول دیں۔ ہوگا یہ کہ مکمل طور پر جو جنگ بندی ہے وہ ہوگی، اور اس میں روس اور چین جو ہیں ان کی بھی گارنٹیز شامل ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بس آپ حکم دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم وہ مان لیں گے اور آبنائے حرمز کو کھولیں گے۔ ایران کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ آبنائے حرمز کا جو راستہ ایران کی جانب سے بلاک کیا گیا ہے، اس سے کس طرح سے اس نے امریکہ یا صدر ٹرمپ جو ہیں ان کے گریبان کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لیا ہے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ بھی اپنے اس گریبان کو چھڑوا نہیں پا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ شرائط مسترد کر دی گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے جو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر منگل کے دن کا ٹائم دیا تھا کہ منگل کے دن ہم اتنا زوردار حملہ کریں گے کہ 3-4 گھنٹے کے اندر ہی ہم مکمل طور پر ایران کو جو ہے وہ تباہ کر لیں گے۔ تو اب اس طرف جو صورتحال ہے وہ بڑھ چکی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے ٹرمپ کی جو ہسٹری ہے وہ دیکھتے ہوئے کہ اس جنگ میں 3 مرتبہ جو ٹرمپ ہیں انہوں نے ٹائم دیا اور کہا جی کہ اب جو مذاکرات ہیں وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ہم ٹائم دے رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے ٹرمپ کی جانب سے 5-1 دن کا یا 6 دن کا جو ٹائم ہے وہ دے دیا جائے۔ بہرحال جی اگر کوئی بڑا حملہ کیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے، جس کے واضح اشارے امریکی صدر دے چکے ہیں، اور ابھی تک جتنے اٹیکس ہو چکے ہیں ایران پر وہ خاصے بڑے اٹیکس تھے، شدت کے ساتھ وہ اٹیکس کیے گئے تھے، اور اس سے مزید بڑے اٹیکس تو یہی ہو سکتے ہیں کہ آپ جو ایٹمی ویپنز ہیں وہ پھر استعمال کر لیں، اور اس صورت میں جی جو بوشہر جو شہر ہے ایران کا، وہاں پر موجود نیوکلیئر پلانٹ ہے، اگر وہاں پر حملہ کیا جاتا ہے اور اس کے قریب قریب کچھ جو حملے ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے بھی کیے گئے ہیں، تو اس صورت میں ناظرین صرف ایران ہی نہیں بلکہ جو پورے خلیجی کنٹریز ہیں، تمام جو خلیجی ممالک ہیں، وہاں پر اتنی بڑی تباہی آئے گی کہ وہاں پر زندگی کا جو تصور ہے وہ ایک لمبے عرصے کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ایران میں بھی تباہی آئے گی، لیکن ایران کی ایک شہر تک یہ جو تباہی ہے وہ ہوگی، لیکن اس کے جو تابکاری کے اثرات ہیں وہ خاص طور پر جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پر پڑیں گے۔ اس کے میں ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اثرات ہیں وہ کس طرح پڑیں گے۔ اس پر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے ان کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ میں جو ہے یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا یہ کہنا ہے کہ جو نیوکلیئر پلانٹ ہے ایران کا، جو کچھ اٹیکس بھی ہوئے وہ تقریباً کوئی 100 میٹر فاصلے پر جو ہے وہ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکا سا بھی اگر ادھر ادھر نشانہ ہو جاتا تو بڑی جو تابکاری تھے اس کے خطرات تھے۔ تو اگر اٹیکس ہوتے ہیں، اور اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ خاص طور پر پانی کے لیے کس طرح سے ریلائی کرتی ہیں، ایک تو کھارے پانی کو جو ان کے فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کے ذریعے پینے کے قابل اس کو بنایا جاتا ہے، لیکن اگر یہ تابکاری ہوتی ہے تو جن پانیوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ کھارے پانی کو فلٹر کرتے ہیں، ان پانیوں میں اس تابکاری کے جو اثرات ہیں وہ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس پانی کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ایون کہ فلٹریشن کے لیے بھی۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جو خلیجی ممالک ہیں وہ چند دن بھی نہیں گزار سکیں گے کہ وہاں پر پانی کی شدید جو کمی ہے وہ ہو جائے گی، بلکہ آپ یوں کہیے کہ وہاں پر پانی ختم جو ہے وہ ہو جائے گا، کیونکہ ان خلیجی ممالک میں زیادہ جو پانی ہے وہ باہر سے بھی اس کی جو ترسیل ہے وہ ہوتی ہے۔ تو ان ممالک میں آپ خاص طور پر یو اے ای جو ہے اسے لے لیں، کویت کو آپ لے لیں، سعودیہ چونکہ ویسے ہی بہت بڑا ملک ہے تو سعودیہ کے پاس دیگر بھی کچھ آپشنز موجود ہیں، لیکن سعودیہ کا بھی کچھ جو حصہ ہے وہ اس سے ضرور افیکٹ ہوگا۔ لیکن جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پر اگر پانی نہیں ہوتا تو تیل کے بغیر تو آپ رہ سکتے ہیں، لیکن پانی کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے۔ تو اس تابکاری کے اثرات کی وجہ سے لمبے عرصے کے لیے
جو زندگی کا خاتمہ ہے وہ ہو جائے گا، اور علاقی جو ایران کے اعلیٰ حکام ہیں ان کی جانب سے بھی یہ باقاعدہ طور پر الفاظ استعمال کیے گئے کہ خلیجی ممالک جو ہیں وہاں پر زندگی کا جو خاتمہ ہے وہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی صرف اتنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ایران کے اوپر اگر یہ اٹیک کیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے تو ایران نے بھی اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ سیٹ کیے ہوئے ہیں، اور یہ تمام ٹارگٹس خلیجی ممالک اور اسرائیل کی جانب ہی ایران کی جانب سے سیٹ کیے گئے ہیں۔ اس لیے اگر یو اے ای کی جانب سے اس قسم کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں جو مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر رپورٹ ہو رہی ہیں جی کہ ہم 9 مہینے کی تک اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 9 مہینے کے لیے آپ نے پانی یا خوراک جو ہے اسے ذخیرہ کیا ہوا ہے کہ 9 مہینے تک ہم وہاں سے اپنا جو گزارا ہے وہ چلائیں گے۔ لیکن یہ پلان بھی آپ کا ناکام اس طرح سے ہوگا کہ صرف تابکاری کے اثرات ہی نہیں ہوں گے بلکہ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی بھی کی جائے گی، اور پھر جس طرح سے ایران کے انفراسٹرکچر کو، بجلی گھروں کو یا دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا تو خلیجی ممالک میں ایران بھی اسی طرح سے جو نشانے ہیں وہ بنائے گا۔ آلریڈی آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایران کی جانب سے یو اے ای کی جو ایلومینیم کمپنی ہے اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس ایلومینیم کمپنی کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ یہ امریکہ کو جو ہے وہ ایلومینیم فراہم کرتی تھی جو کہ اسلحہ سازی میں استعمال ہوتا تھا۔ تو یوں ایران کی جانب سے یہ حملہ کر کے امریکہ کو بھی جو نقصان ہے، امریکہ کو بھی جو جواب ہے وہ دیا گیا، اور یو اے ای کی بھی اس ایلومینیم کمپنی کو جو ٹارگٹ ہے وہ کیا گیا، اور ایک اندازے کے مطابق جی اس کمپنی کو دوبارہ ریپیئر ہونے میں پورا 1 سال لگے گا۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک کمپنی جو مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی، اسے ریپیئر ہونے میں اگر 1 سال لگے گا، تو اگر ایران مزید شدت سے اٹیکس جو ہے وہ کرتا ہے تو ایک ایسا ملک جہاں پر زندگی کا تصور نہیں ہوگا تابکاری کے اثرات کی وجہ سے، تو وہاں پر اگر آپ کہیں پر دور دراز کونے خدرے میں چھپے بھی ہوئے ہیں اور اپنا 9 ماہ کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، تو پھر ان حملوں سے آپ کیسے خود کو محفوظ رکھ پائیں گے؟ تو یہ جی ابھی تک کی کچھ امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں خطے میں۔ اب دیکھیں کہ ٹرمپ کی جانب سے اب ڈیڈ لائن جب ختم ہوگی، ابھی جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو کچھ گھنٹے باقی ہیں، تو ان کچھ گھنٹوں کے بعد کیا جو منظرنامہ ہے وہ دنیا دیکھتی ہے۔ دوسری طرف جی ٹرمپ کی جانب سے ایک اور آج سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور ٹرمپ اس وقت میں سمجھتا ہوں جی کہ اتنا زیادہ بھوکلا چکا ہے کہ وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اپنے پاؤں پر ہی کلہاڑی مار دیتا ہے۔ سٹیٹمنٹ ٹرمپ کی جانب سے یہ دی گئی ہے کہ اپنے پائلٹ کو بچانے کے لیے جو ان کی جانب سے آپریشن کیا گیا، اس میں 155 ایئر کرافٹس، 4 بمبرز اور 64 فائٹرز، 64 فائٹرز، 48 ری فیولنگ کے جو ان کے ٹینکرز ہیں، پھر اس کے علاوہ 13 جو ان کے دیگر جو ایئر کرافٹس ہیں وہ یوز کیے گئے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ یوز کیا گیا۔ اب ناظرین، آپ ایک طرف یہ جو تمام تیاریاں ہیں، یہ جو تمام اکوپمنٹ استعمال کیا گیا، اور دوسری طرف کہانی بتائی جا رہی ہے کہ ہم اپنے ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے گئے اور پائلٹ کو بچا کر ہم ایران سے باہر نکال کر لائے، اور دوسری طرف یہ جو ایک جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کا جو پلان تھا وہ پائلٹ کو بچانے کا نہیں تھا، اصل میں ایران کی جو افزودہ یورینیم تھی اسے چرانے کے لیے امریکہ وہاں گیا تھا۔ تو زیادہ جو تقویت ملتی ہے وہ دوسری کہانی کو ملتی ہے کہ اتنی زیادہ تیاریوں کے ساتھ درجنوں فوجیوں، سینکڑوں فوجیوں، 100 کے قریب فوجیوں کو ساتھ لے جانا، اور پھر اس کے بعد اتنے ایئر کرافٹس اور اتنے ہیلی کاپٹرز اور جہازوں کا یوز کرنا، تو یہ صاف یہ چیز بتاتا ہے یا اس بیانیے کو زیادہ تقویت ملتی ہے کہ یہ وہاں پر پائلٹ کو نہیں بلکہ واقعی ایران کی افزودہ جو یورینیم تھی اسے چرانے کے لیے گئے تھے، لیکن ان کو بری طریقے سے وہاں پر جو ناکامی ہے وہ ہوئی، ان کے اسپیشل کمانڈوز کو جو ناکامی ہے وہ ہوئی۔ اس وجہ سے یہ اب بتا نہیں پا رہے ہیں کہ اصل میں ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، کیونکہ اگر یہ واقعی یورینیم چرا لیتے تو پھر اس کے بعد یہ بتاتے کہ دیکھیں ہم نے وہاں پر اتنا بڑا جو آپریشن ہے وہ کامیابی کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ ٹرمپ مطلب ہے کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی ٹرمپ کو کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ نے جو فوجی ہیں یا یہ جو اکوپمنٹس ہیں یا ایئر کرافٹس ہیں وہ یوز کیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ چیز بتائیں گے تو پھر دوسرے ہی بیانیے کو زیادہ جو تقویت ہے وہ ملے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جی کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ کے دوران اتنے زیادہ بھوکلا چکے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ وہ دلدل میں پھنس چکے ہیں، ان کی پاپولیرٹی ختم ہو چکی ہے، مڈ ٹرم الیکشنز جو ہیں
ان میں وہ ہارنے جا رہے ہیں. ایون کہ ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ ان کے اگینسٹ کھڑی ہو چکی ہے. وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ٹرمپ کو جو ہے وہ صدارت سے ہٹایا جائے. جے ڈی وینس جو کہ نائب صدر ہیں وہ اس جنگ کے خلاف تھے اور اس وقت مذاکرات میں بھی وہ پیش ہی ہیں. لیکن یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جے ڈی وینس نائب صدر اس جنگ کے خلاف تھے. تو یہ اس وقت صدر ٹرمپ کے جو حالات ہیں وہ ہو چکے ہیں. آخر میں جی ایران سے پاکستان کو بھی کچھ جو پیشکشیں ہیں وہ آ رہی ہیں اور کچھ اٹریکٹیو فائنینشیل جو پیشکشیں ہیں وہ آ رہی ہیں. ان میں کیا ایک پیشکش کی جا رہی ہے؟ ایک تو ایرانی جو تجزیہ کار ہیں ان کی جانب سے یہ تجزیہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ چونکہ ایران اور یو اے ای کی جنگ کے دوران کیا ہوا ہے کہ ایران کے جو لوگ ہیں انہیں بڑی تعداد میں ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. ان کے جو بزنسز ہیں وہ وہاں پر ختم ہو رہے ہیں. ان کے جو اثاثے ہیں وہ ضبط ہو رہے ہیں. اس لیے اب وہ تمام جو بزنس مینز ہیں انہوں نے ظاہر سی بات ہے کوئی تو پورٹس یوز کرنی ہے. اپنا جو بزنس ہے وہ تو کنٹینیو رکھنا ہے. تو 42 ارب ڈالر کا جو بزنس ہے وہ ایران کی جانب سے یو اے ای میں کیا جاتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے اب متبادل پورٹس اگر دیکھی جائیں تو کراچی پورٹ اور گوادر پورٹ ہے اور دبئی کو بھی یو اے ای کو بھی پاکستان سے یہی مسئلہ تھا کہ اگر وہ تباہ ہو رہے ہیں اور دوسری طرف الٹرنیٹ کے طور پر پاکستان کی گوادر اور کراچی پورٹ سامنے آ جاتی ہے تو یہ تو ان کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے پاکستان کو بھی جنگ میں ڈالو, وہ بھی لڑے تاکہ ان کی بھی جو بندرگاہیں ہیں وہ استعمال نہ ہو سکیں اور الٹرنیٹ جو ہے وہ ان کے کوئی نہ آ سکے. بہرحال جی پاکستان نے اسے ویڈرا کیا, پیسے واپس مانگے گے تو پاکستان اب پیسے بھی واپس دینے جا رہا ہے. تو بہرحال جی اب یہ آفر یہ کی جا رہی ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ اگر پاکستان ایرانی حکام جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور کوئی مثبت پیش رفت اس میں ہوتی ہے تو وہ سارا 42 ارب ڈالر کا جو بزنس ہے وہ پھر دبئی میں تو نہیں ہوگا, وہ پھر پاکستان میں ہوگا. اور اس سے یہ ایک بڑی جو ہے وہ اٹریکٹیو فائنینشیل جو آفر ہے اس کی جانب جو توجہ ہے وہ مبذول کروائی جا رہی ہے. پھر صرف اتنا ہی نہیں, اگر پاکستان ایران جو ہے مزید قریب آتے ہیں, جس طرح سے ایران کی جانب سے بڑی تعریفیں بھی پاکستان کی جا رہی ہیں, اور اگر پاکستان گیس اور آئل جو ہے وہ ایران سے خریدنا شروع کر دے تو ایک تو پاکستان کو سستا ترین جو آئل ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی جو ترسیل ہے وہ بھی بڑی آسانی سے پاکستان میں ہو سکتی ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں اگر پاکستان کو بہت کم قیمت کے اوپر آئل ملے, بہت کم قیمت کے اوپر گیس کی آسانی سے جو ترسیل ہے وہ ہو تو کتنا جو فائدہ ہے وہ پاکستان کو ہو سکتا ہے. اس ٹائم پہ جو 400 کے قریب آپ کی پیٹرول کی قیمتیں گئی ہیں یہ دھڑام سے نیچے گریں گی اور آپ کی 100 روپے سے بھی کم یہ جو قیمتیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں. تو اس سے انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا اور اوورآل بھی جو فائدہ ہے وہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو مزید کیسے ٹیکل کرتا ہے, اور فی الحال تو پاکستان ان چیزوں میں مصروف ہے کہ کسی طرح سے یہ جو جنگ ہے وہ رکوائی جائے اور ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی جو ثالثی کا رول ہے یا دونوں کے درمیان جو جنگ بندی ہے وہ کروائے. تو یہ جی ابھی تک کی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس تھی جی. اس حوالے سے مزید جو بھی ہوتا ہے آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.